अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 31 का रिव्यू करेंगे। एज़ यूजुअली जैसे कि एपिसोड स्टार्ट होती है मॉर्निंग सॉन्ग से, और अक्सर ही जुनैद जो है वो डांस करते हुए नज़र आते हैं। आज जो है जुनैद उमर के साथ थोड़ा बहुत डांस करते हुए नज़र आए, और इसके बाद अचानक जो है 8:30 का टाइम दिखाते हैं और राना का जो बॉल टास्क है वो उसके लिए उनका नाम कॉल होता है। राना अलर्ट तो हो जाते हैं और भागते भी हैं, काफ़ी तेज़ पहुंच भी जाते हैं, बट उनके हाथों में बॉल आके मिस हो जाती है, वो कैच नहीं कर पाते, मिस हो जाती है। जबकि उसमें अच्छी तरह अगर वो कैच कर लेते तो यकीनन अपनी अम्मी से बात करने का टास्क जीत जाते। खैर उनको काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन अब तो उनसे बॉल मिस हो गई थी। फिर दिखाते हैं जी 9:30 का टाइम है। रूबा और मशल जो लॉन में बैठी फैज़ान को उस रात का वाक़या बता रही होती हैं कि किस तरह से पहले नताशा ने आके उनको मना किया बाहर बैठने से, फिर जेल में डालने का कहा, फिर उमर उनको समझाता रहा, इन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। और मतलब ये कि ये बताने का मकसद ये था कि ये लोग उनको तंग कर रहे थे रात को बैठने से बाहर, जिसके लिए बादशाह सलामत ने उनको मना नहीं किया तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। यानी अपनी बुराइयां जो है ना बढ़ चढ़ के बता रहे होते हैं। और फैज़ान उस वक्त हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया कि वो उनको समझाए, जैसा कि उसने इस एपिसोड के बीच में और एंड में पोर्ट्रे किया है कि वो बहुत समझाता है इनको कि पंगे ना लो और बहस ना करो, आर्गुमेंट्स ना करो। लेकिन उस वक्त उसने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि तो ज़्यादती है, गलत है। यानी कि वो एक तरह से शाबाशी दे रहा होता है। हमेशा उन्होंने यही किया है, जुनैद और फैज़ान ने इनको सपोर्ट किया है, इनको प्रेस किया है इनकी बदतमीज़ियों पे, तभी इनके जो है हौसले इतने बढ़ गए। इनको पता है कि हमारा साथ देने वाले 2 स्ट्रॉन्ग लोग इस घर में मौजूद हैं, तो हम जो चाहें कर सकें। और ये फैज़ान की बहुत बड़ी गलती है, उसको समझ नहीं आती है। फिर वो ये भी शिकायत करती है कि जी नेहा पराठे बना रही है, मुझे पराठे नहीं खाने। तो फैज़ान ने कहा आप बता दो इनको जाके। वो कभी ये नहीं कहता कि जी आप एडजस्ट कर लो, आप सब्र कर लो थोड़ा सा, जो भी राशन बन रहा है, राशन के हिसाब से जो भी नाश्ता बन रहा है वो एक्सेप्ट कर लो, वो कभी भी नहीं समझाता। फिर इस टाइम दिखाते हैं कि जी 9 बज के तकरीबन 48 मिनट्स हुए में नताशा अंदर बैठी है। नेहा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ होती है, उमर भी इसके साथ होता है। तो नताशा की जैसे कि बहुत लाउड आवाज़ है और वो बाकायदा ज़ोर से बोलती भी इसलिए है कि पूरा घर सुन ले, बाहर बैठे हुए लोग भी सुन लें। और कैफ़ी कहती है कि जी बादशाह की डांट के बावजूद जो है लोग इस घर में तरीके से तमीज़ से नहीं रह रहे, वज़ीर की बात नहीं सुनते। नताशा भी एक तरह से रात का गुस्सा भी निकाल रही थी कि जब नताशा ने इनको मना किया था कि बाहर ना बैठें और आप लोग कमरे में जाएं, उन्होंने बात नहीं सुनी। फिर इसने कहा जेल जाएं, वो भी उन्होंने बात नहीं सुनी। तो इस चीज़ का गुस्सा नताशा भी निकाल रही थी। और इसके अलावा ये भी कहती हैं कि जी सब लोग काम चोर हैं, चीज़ बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, वक्त पे खाने पीने की चीज़ें ज़ाया करते हैं। तो मैं अब अपने हिसाब से सारा चलाऊँगी, देखती हूँ कौन मेरी बात नहीं मानता, और जो नहीं मेरी बात मानेगा उसको मैं जेल में डालूँगी और वरना बादशाह सलामत को बुलाऊँगी। यानी शुरू में ही वो ये धमकी देना शुरू हो जाती है। उसने अपना माइंड बना लिया था कि आज मैंने इनको कोई भी मौका नहीं देना बदतमीज़ी करने का। बाहर जो इसी दौरान फैज़ान जुनैद, रूबा और मिशेल बैठ के नताशा की खूब बुराइयां कर रहे होते हैं, और उसने जो वो ऐलान करी होती है उसके जवाब में वो उसको रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। उसको कहते हैं कि हम इसकी कोई अहमियत नहीं देंगे, हमें जो मर्ज़ी आएगी हम करेंगे। अगर ये ऐसा कुछ होता कि फैज़ान और जुनैद जो हैं इन लोगों को समझाते उस वक्त कि भाई वो जैसे कह रही है कर लो ताकि कोई मसला ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमने नहीं देखा कि जुनैद और फैज़ान ने रूबा और मशल को समझाया हो कि भाई जैसा वज़ीर कह रही है वैसा हमें कर लेना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो, हमारा टास्क मिस ना हो। हमने नहीं देखा। बाद में ये लोग बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे, और उमर को भी, और फिर बाद में नताशा के सामने भी वैसे बादशाह सलामत के सामने भी मासूम बन गए थे कि हमने तो कहा था पीस मेंटेन करेंगे, पीस मेंटेन करेंगे। लेकिन ये जो वक्त है समझाने का, इस वक्त ये लोग कोई नहीं समझा रहा था, ना जुनैद ना फैज़ान, और ये लोग बाकायदा उसके ख़िलाफ़ मार्का करने के लिए उनकी हिम्मत भी बना रहे थे। और बहरहाल जैसे जैसे नताशा ने कोई फ़ैसला दिया था वैसे वैसे वो लोग उसको फालतू करार दे के उसको मतलब फ़ैसले के ख़िलाफ़ चलने का दहिया करके बैठे हुए थे।
اچھا اتنے میں عمر جو ہے کچن میں جاتے ہیں نیہا کے سامنے اور کہتے ہیں کہ جرما کی فرمائش ہے کہ وہ فرینچ ٹوسٹ کھائیں گی۔ سارے لوگ اس وقت تک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ناشتے کا ویٹ کرتے ہیں۔ تو نتاشا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ چینی جو ہے مجھے سیو کر کے رکھنی ہے اینڈ میں، تاکہ ہم چینی کے پراٹھے کھا لیں۔ اور یہ بات اس وقت اروبا کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو پرسنل لے لیتی ہے، کہتی ہے میں نے فرینچ ٹوسٹ مانگا ہے تو مجھے فرینچ ٹوسٹ چاہیے، ورنہ مجھے پھر دہی دے دیں۔ اب دہی جو ہے اس گھر میں تھوڑا سا آتا ہے، اس کو نیہا کے لیے یوز ہوتا ہے۔ نیہا جو ہے وہ پراٹھے اور چاول وغیرہ نہیں کھا پاتی ہے، اس کی ڈائٹ ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو اس کے لیے بھی نتاشا کہتی ہے کہ وہ نیہا کا حصہ کا ہے، آپ کو میں کیسے دے دوں؟ تو اس پہ پھر وہ کہتی ہے پھر تو میں فرینچ ٹوسٹ ہی کھاؤں گی۔ تو بلا وجہ کی جاہلیت دکھاتی ہے روبا ہر چیز میں۔ نتاشا بھی ویسے اس کو صحیح ٹکری ہے، اس کی بات نہیں سنتی۔ اب جب وہ کہتی ہے کہ میں وہ کہوں گی تو اس نے کہا چینی کے بغیر آپ نے فرینچ ٹوسٹ کھانا ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ کہتی ہے جی میں چینی کے ساتھ کھاؤں گی، آپ کو میرے 2 چمچ بھاری پڑے تو کہتے ہیں نہیں 2 چمچ دے دیتی ہوں میں۔ بہرحال نتاشا اس کی مان بھی رہی ہوتی ہے اور اس کو سلگا بھی رہی ہوتی ہے، ایک طرح سے نہیں بھی مان رہی ہوتی ہے، ایسے مانتی ہے کہ جیسے بات نہ ماننا ہوتا ہے۔ اروبا جو ہے بجائے اس کے کہ اس میں وہ ایڈجسٹ کرتی، تھوڑا سا صبر کرتی، وہ اس کو ساتھ بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نتاشا کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ زیادہ بحث نہیں کریں، میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گی۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا میری جگہ سے، آپ میں ہمت ہے تو آ کے اٹھائیں مجھے۔ مطلب اس کو ایک طرح سے کلیم کرتی ہے، وارن کر دیتی ہے۔ اور نتاشا کے لیے تو بہت زیادہ بے عزتی کی بات تھی کہ اس کی آگے سے ایک تو کوئی جواب دے رہا اور پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ ڈال سکتی ہو تو ڈال کے دکھاؤ مجھے جیل میں۔ تو بس یہ بات چیت جو ہے بہت ڈیپ لڑائی میں بدل جاتی ہے، اور نتاشا جو ہے عمر کو کہتی ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں۔ عمر جو ہے بالکل شریف لوگوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے، بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے پہلے، پھر بولتا کچھ نہیں ہے، اس سے بولا نہیں جاتا، وہ اتنی سختی نہیں کر پاتا جتنی نتاشا چاہ رہی ہوتی ہے۔ اروبا کو وہ کھسکا کے لے جانا چاہتی ہے، وہ چیئر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ اس کو پکڑ کے لے جانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے میرا ہاتھ مت لگائیں، مجھے ٹچ نہ کریں۔ بہت ہی بدتمیزی سے بیہیو کرتی ہے تو باز نہیں آتی۔ اتنے میں نیہا سے کسی بات پہ مشل کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ مشل جو ہے نیہا کے ساتھ ساتھ نتاشا سے بھی بدتمیزی کرتی ہیں۔ یہ دونوں کی دونوں جو ہے جاہلیت پہ پوری طرح اتری ہوتی ہیں، اور اس وقت ٹیبل پہ جنید اور فیضان خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی کہ وہ اروبا کو یا مشل کو خاموش کرا دیں، ان کو سمجھائیں کہ تم لوگ غلط جا رہی ہو، تمہارا امیج غلط جائے گا، وزیر جو کہہ رہی ہیں سن لو، اس کی بات میں وزن ہے، وہ سب کے بھلے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن وہ دونوں اس کو نہیں سمجھاتے، نہ ہی ان کو خاموش رہنے کا کہتے ہیں، اور دونوں کی دونوں ڈھیٹوں کی طرح زبان درازی پہ بہت اتری ہیں، بہت باتیں سناتی ہیں نتاشا کو۔ اور نتاشا اعلان کر دیتی کہ ان کے جیل کا ٹائم ہے، ان کے لیے ناشتہ نہیں بنے گا، اور یہ اب جیل جائیں گی، ان کو ناشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ جیل میں جو ہے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، اور وہ میں ان کو بعد میں دوں گی۔ اب نہ تو یہ لوگ جیل جاتی ہیں اور نہ ہی ناشتہ نہ کرنے کی بات سنتی ہیں۔ بیچ میں خاموشی سے اٹھ کے جا کے روبا زبردستی نا بریڈ وغیرہ لے آتی ہے، جیم وہ اصل میں رانے کا کاؤنٹر پہ ناشتے کا حصہ پڑا تھا، وہ اٹھا کے لے آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی فزیکل تو ہو نہیں سکتا، اسے چھینا چپٹی ہوتی، فزیکل ہوتی تو کسی نے اسے نہیں چھینا، ان کو کھانے دیا۔ لیکن حد سے زیادہ جو بھی بدتمیزی اروبا اور مشل کر سکتی تھی، انہوں نے اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ کی۔ اچھا اس کے بعد پھر نتاشا کے کہنے پہ عمر جو ہے ان کو کارڈز دینے جاتا ہے جو کہ جیل جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہ مشل صاحبہ فرماتی ہیں عمر کو کہ جی میں نے تب سے پہلے وہ کہتی تھی میں نے وزیر سے بات نہیں سننی، میں عمر جو مجھے کہے گا میں کر لوں گی۔ اب عمر صاحب گئے ہیں تو عمر کو کہتی ہے وزیر سے کہو مجھے آ کے پلیز کہہ کے کہ مجھے سوری کہے تو میں جاؤں گی جیل۔ تو جا کے یہ اس کو دے دیتا ہے میسج عمر۔ تو نتاشا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب ان کو بادشاہ سلامتی دیکھیں گے، ان کو میں تو نہیں دیکھنے لگی۔ عمر کے قابو سے باہر ہوتی ہیں یہ دونوں، عمر کی بھی نہیں سنتی اور نہ ہی نتاشا کی۔ خیر یہ سین ختم ہوتا ہے، 12 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں، کمرے میں بیٹھے فیضان عمر سے کہتا ہے کہ جی یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری بات بھی نہیں سنتی۔ عمر کہتا ہے میں ان کو اتنا شرافت سے سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ موقع کی نزاکت دیکھا کرو، وزیر جو کہہ رہی ہے سن لو، کیونکہ وزیر کی بات تو ہمیں سننی چاہیے۔ اس بات پہ فیضان اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتے ہیں میں بہت سمجھاتا ہوں لیکن میری نہیں سنتی۔ تو رات کا بھی واقعہ عمر بتاتا ہے اور کہتا ہے میں آدھا گھنٹہ ان کو سمجھاتا رہا، تو کہتا ہے تم آدھے گھنٹے سمجھاتے ہو، ہم تو 12 گھنٹے ان کے ساتھ
بتاتے رہتے ہیں پھر بھی نہیں ہماری سنتی، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ جب موقع ہوتا ہے نا جس وقت وہ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اصل میں اس وقت سمجھانا چاہیے، اس وقت کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس وقت تو آپ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، اور اکثر تو آپ ان کا ساتھ ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ خاموش تھے لیکن اس وقت آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ وزیر کے ساتھ غلط کر رہی ہیں، جو وزیر کہہ رہی ہے وہ سننی چاہیے، بلا وجہ کی ضد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بہرحال اتنے میں 1:20 کا ٹائم دکھاتے ہیں، اور بادشاہ سلامت کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ دانش کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کل اتنا زبردست ٹاسک جیتا ہے اس کے انعام میں آپ کے لیے میں لنچ بھجوا رہا ہوں، آپ روم سے لے لیں۔ دانش خوش ہو جاتا ہے، لنچ کی ٹرے لے کے آتا ہے، ساماری والی سب کو دکھاتا ہے، اور وہ ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو نتاشا اس کا چوری سے ایک چھوٹا سا کوئی روسٹ کا حصہ شاید اٹھا لیتی ہیں۔ بہرحال وہ پھر علی اور اس کے علی کے ساتھ بیٹھ کے، اور پتہ نہیں کون ٹیبل پہ بیٹھا تھا، ان کے ساتھ اپنا ناشتہ لنچ انجوائے کرتا ہے، اور اس کو بہت مزہ آتا ہے کہ اس کے لیے سرپرائز لنچ آیا ہے۔ پھر 2:43 کا ٹائم دے بتاتے ہیں، عدنان صاحب بادشاہ سلامت انٹر ہوتے ہیں، باہری کیمرے سے کہتے ہیں کہ گھر میں بہت ناانصافیاں، بدتمیزیاں، بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، چلیں اندر چلتے ہیں۔ اندر جاتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سیریس بالکل۔ وہ نتاشا کہتے ہیں کیا چل رہا ہے بھائی، تو نتاشا کہنا شروع کرتی ہے، کیونکہ وہ وزیر ہے، وہ سب سے آگے بیٹھتی ہے، اس کو ساری چیزوں کو جواب دینا ہے، وہ گھر چلا رہی ہے، تو ان کو بتاتی ہے کہ جی شدید رولز کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جو ہے کوئی بات نہیں سن رہا، اور کافی ڈسٹربنس ہے گھر میں۔ تو عدنان صدیقی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے۔ اچھا وہ پھر نا ایک طرح سے ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو نتاشا تو اپنی سائڈ کی سٹوری سنا رہی ہے، میں اب اپوزٹ پارٹی سے پوچھتا ہوں۔ انہوں نے فیضان سے پوچھا آپ بتائیں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اب فیضان نے بجائے اس کے کہ یہ مانتا کہ جی وزیر صاحب کی بات نہیں مان رہی ہیں عروبہ اور مشل، اور گھر میں جو ہے شدید ہنگامہ ہو رہا ہے، وہ کہہ دیتی ہیں کہ بھئی ان دونوں کے آپس کا پھڈا چل رہا ہے، شروع سے چل رہا ہے، کبھی یہ لاؤڈ ہوتی ہیں کبھی یہ ہوتی ہیں، مطلب ڈپلومیٹک بات کرتا ہے وہ، بالکل ایک بندے کو بلیم نہیں کرتا، وہ نتاشا کو بھی بلیم نہیں کر رہا ہوتا اور عروبہ کو بھی، بیچ کی بات کرتا ہے۔ آخرکار ایک نیوٹرل بندے سے بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں، دانش، وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے، اور انہوں نے صحیح بات کی اور کہا کہ جی نتاشا جو ہے وزیر ہیں، اور وہ پہلے بھی لاؤڈ بولتی تھی، ابھی بھی لاؤڈ بولتی ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں بولی، البتہ یہ کہ یہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہی۔ وہ صحیح پکچر بادشاہ سلامت کو بتاتا ہے کہ نتاشا نے کوئی ایسی گری ہوئی بات یا غلط بات نہیں کی، وہ صرف اونچا بولتی ہیں، اور یہ کوئی وہ ابھی نہیں بول رہی، وہ شروع سے بول رہی ہیں، ایز اے وزیر تو وہ بولیں گی ہی نا، کوئی کام کروانا ہو یا کوئی بات منوانی ہو۔ بہرحال پھر بادشاہ سلامت جو ہیں سیدھے مشل سے بات کرتے ہیں عروبہ سے کہ کیا چل رہا ہے۔ عروبہ پوری اپنی کھچڑی کی کہانی سنانے لگتی ہے، بادشاہ سلامت اس کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں مشل، وہ اس کو روک دیتے ہیں، اس کی سنتے ہی نہیں، کیونکہ اس کی چک 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 اتنی بیکار کی ہوتی ہے، اس کے بولنے کی بھی ریئلی بالکل مینرز نہیں ہے، اتنی گندی اس کی لینگویج ہوتی ہے۔ مشل کہتی ہے کہ جی ہاں میں چاہتی ہوں کہ بس ہم سے عزت سے بات کی جائے، اور یہ انسلٹ نہیں کی جائے، وہ بہت اپنے آپ میں بن کے بولتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت آتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑی عزت کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو یہ کارڈ پیش کرتا ہوں، اور آپ کو جیل میں جانے کا کہتا ہوں، آپ کو برا نہ لگے تو آپ جیل میں چلی جائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، جب بادشاہ سلامت نے اسی بات پہ انڈورس کیا جو کہ صبح سے وزیر ان کو کہی جا رہی تھی، اور وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں غلط جیل میں ڈال رہے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت نے آ کے اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ جی وزیر صاحب صحیح کہہ رہی تھی، اور آپ کو جیل جانا ہے کیونکہ آپ لوگ گھر کا پیس برباد کر رہے ہیں، گھر کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ اچھا جی عمر ان کو جیل میں ڈالنے جاتا ہے، جیل میں انٹر ہوتی ہے عروبہ صاحبہ تو ایسے ہی رونا شروع ہوئی جیسے پتہ نہیں ان کا کیا عزت ان کی ختم ہو گئی، اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ بادشاہ سلامت سے بھی ان کو ڈانٹ اور ذلالت دیکھنے کو ملے گی، ڈیزرو بھی وہ یہ کرتی ہے۔ میرے خیال میں تو سب سے ایک کہنا چاہیے لو کیٹیگری کی جو کنٹیسٹنٹ اس گھر میں اس وقت ہے وہ عروبہ ہے، عروبہ کے پیچھے پیچھے مشل ہو رہی ہوتی ہے، پھر ان کے پیچھے فیضان اور جنید نے بھی اپنی امیج کا ستیہ ناش کرا لیا ہے، اور رانا تو ہے ہی رائی لگا، اس کی تو اپنی کوئی حیثیت اور پرسنالٹی نہیں ہے۔ اچھا جی اس عدنان یہ ان کو جیل میں ڈال کے گھر سے چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے عروبہ رو رہی ہوتی ہے، وہ رک کے ان کو بالکل
بھی امپورٹنس نہیں دیتے اور گھر سے چلے جاتے ہیں۔ فیضان جو ہے فوراً اس کو سمجھ آ گیا کہ بادشاہ سلامت نے اگر یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہم لوگ غلط جا رہے تھے، ہم غلط سوچ رہے تھے کہ وزیر جو ہے وہ زیادتی کری، اور فوراً وزیر کے ساتھ مل کے نا اپنی امیج، اپنی صفائیاں دینے لگ جاتا ہے کہ نتاشا سے کہ میں نے تو جنید تو بہت سمجھاتے ہیں اس کو، یہ سنتی نہیں ہے، پتہ نہیں کب سمجھاتے ہیں۔ آپ جب تک وہ بگڑ رہی ہوتی ہے، جس وقت وہ بدتمیزی شروع کرتی ہے، آپ اس وقت سمجھائے نا، آپ اس وقت تو کچھ نہیں کہتے، آپ تو تماشا دیکھتے ہیں، بلکہ آپ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بہرحال عمر بھی یہ کہتا ہے کہ میں بھی بہت سمجھاتا ہوں۔ فیضان نے بھی یہ کلیم کیا۔ اب یہ اگر وہ نہیں سن رہی تو پھر اب ان میں غلطی ہے نا، یہ مان تو لو کہ ان میں غلطی ہے، یہ تو آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ آپ تو ایپیسوڈ کے اینڈ میں ان کو اور چڑھا رہے تھے کہ جی آپ اپنا سیفٹی ٹاسک کھیلو، ہم گروپ میں 5 لوگ ہیں۔ چلے میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں۔ پھر مطلب فیضان کا پھر ایک جو ہے نیگیٹو پوائنٹ سامنے آیا۔ پورے ایپیسوڈ میں وہ اپنے امیج جو ہے صاف کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا کہ جی میں اور جنید جو ہیں لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہیں شامل، یہ اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہیں، لیکن ایکچولی ایک پورا گروپ ہے، یہ ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں، ایک ساتھ ہی ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جی 3:30 بجے رانا جو ہے بڑا افسردہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں ٹاسک نہیں جیتا، تو کاش میں جیتا تو میں امی سے بات ہی کر لیتا۔ اس کو رونا آ جاتا ہے امی کو یاد کر کے۔ تو فیضان اعلان کرتا ہے کہ آپ فکر نہیں کرو، اگر میرے میں ٹاسک آیا اور میں جیتا نا تو میں میں یہ فرمائش کروں گا کہ مجھے رانا اپنی امی سے بات کرے، میں آپ کی بات کرا دوں گا، آپ فکر نہیں کرو۔ ابھی یہ باتیں یہ لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ رانا کو اپنی امی کی آواز آتی ہے، لوگ ٹی وی پہ جاتے ہیں تو ویڈیو کال پہ وہ ہوتی ہیں، اور بڑے مزے سے رانا ان سے بات کرتا ہے، بلکہ باقی سب بھی ان کے حال چال اور خیریت پوچھتے ہیں، وہ بھی سب کی خیریت پوچھتی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اس کو دلاسا دیتی ہیں۔ رانا کو بڑا سکون ملتا ہے، مطلب بہت خوش ہو جاتا ہے وہ کہ اس کی جو ہے یہ خواہش پوری کرا دیتے ہیں تماشا ٹیم کے لوگ، اور وہ اس کا تھینکس بھی کرتا ہے، اور بات کرنے کے بعد بھی رونے لگ جاتا ہے۔ پھر فیضان اور جنید اس کو چپ کراتے ہیں۔ اچھا جی، ٹائم دکھاتے ہیں 4:30 کا، 4:25 کا، اور بڑا سا باکس نتاشا لیے گھر میں آتی ہیں۔ وہ کیک باکس ہوتا ہے، اور کیک جو ہے وہ تماشا ٹیم نے شاید بھیجا ہوتا ہے روبا کے لیے، روبا کی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ اب روبا ویسے تو نتاشا کی دشمن ہے، اس کو جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے، لیکن بڑا اچھا جیسے شو کرتے ہیں وہ، اور نتاشا اپنے ہاتھ سے کیک لے کے جاتی ہیں، سب لوگ ان کو وش کرتے ہیں، ان کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیل سے باہر آ کے کیک کاٹو اور پھر اس کے بعد تم لوگ جانا۔ تو بہرحال یہ لوگ سب انجوائے کرتے ہیں۔ 5 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں، روبا کیمرے سے تھینکس کرتی ہے، اور اپنے جو گھر سے آئے ہوئے اس کے کارڈز اور پکچرز ہوتی ہیں ان کو خوش ہو کے دیکھتی ہے، اور اپنے پاس جیل میں ہی سیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں جو ہے ان کے لیے سیفٹی ٹاسک آ جاتا ہے۔ علی اس بار ٹاسک کی ڈیٹیلز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ڈیٹیلز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بالز بکھری ہوئی ہیں جن کو، اور جو بھی انسیف لوگ ہیں وہ یہ ٹاسک کھیلیں گے۔ دانش سیف ہو چکے ہیں، نتاشا آلریڈی سیف ہیں، تو وہ لوگ نہیں کھیلیں گے۔ 2 لوگ آلریڈی جیل میں ہیں تو وہ بھی اس گیم سے باہر ہیں، تو سمجھیں کہ 6 لوگ جو ہیں وہ یہ ٹاسک کھیل رہے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ہر ایک کے نام کی بالز جو ہیں وہ بکھری ہوئی تھیں ایک گراؤنڈ پہ، زمین پہ۔ ان کو آپ کو جس کو انسیف کرنا ہے اس کی بال ڈھونڈ کے نا ایک چھوٹا سا سلیم سا باکس تھا، اس میں ڈالنا ہے، اور پھر باسکٹس میں ان کو وسیع صاحبہ جو ہیں جمع کریں گے اینڈ آف دا راؤنڈ۔ ڈفرینٹ راؤنڈس ہوں گے، تو سارے راؤنڈس ختم ہونے کے بعد اچھا پھر یہ ہے کہ جس کی 5 بالز پہلے ہو جائیں گی وہ گیم سے آؤٹ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ کہ اینڈ آف دا گیم جس کی سب سے کم بالز ہوں گی اور باقی لوگ آؤٹ ہو چکے ہوں گے 5 کر کے، تو وہ سیف ہو جائے گا، باقی لوگ انسیف رہیں گے۔ اچھا جی، پھر اور یہ بھی تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی انسان جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے بال ڈالے گا، لائن بنا کے جائیں گے، یہ نہیں کہ ایک ساتھ 2 3 لوگ اس میں بال ڈال رہے ہوں۔ پھر جی پہلا راؤنڈ ہوتا ہے، اس میں جنید کو 2 بالز ملتی ہیں، فیضان کو 1، نیہا کی 1 اور عمر کی 1۔ پھر فیضان کی 3 ہو جاتی ہیں، جنید کی بھی 3، علی کی بھی 3، رانا کی بھی 3، نیہا کی بھی 3، عمر کی 2 ہوتی ہیں۔ بہرحال ان کو پھر وقفہ بھی ملتا ہے، یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پورا ڈارک ہو جاتا ہے، اندھیرے میں ہی لوگ ڈھونڈتے ہیں، تھوڑا تھوڑا چینج کرتے، پھر اس میں کچھ سیمنٹ یا پتہ نہیں مٹی سی ڈال دیتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ چینج کرتے رہتے ہیں۔
اور اس میں بھی ان کو بال ڈھونڈنی ہوتی ہے. اینڈ میں جا کے یہ کہ فیضان کی 4 ہوتی ہیں، جنید کی 4، علی کی 4، رانا کی 3، عمر کی 2 اور نیہا کی 5. نیہا سب سے پہلے آؤٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رانا آؤٹ ہوتے ہیں، پھر جنید آؤٹ ہوتے ہیں، پھر علی آؤٹ ہوتے ہیں، پھر آخر کار فیضان بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور عمر آخر میں رہ جاتا ہے، عمر سیف ہو جاتا ہے. اس طرح سے اس گیم کی جو ونر ہوتے ہیں وہ عمر ہوتے ہیں. عمر جو ہے لاسٹ میں ان کی 4 بالز ہو چکی تھی، باقی سب کی 5 ہو کے آؤٹ ہو گئی، تو عمر لیکن سیف ہو جاتے ہیں، ان کی 5 نہیں ہو پاتی. پھر جی 10 گیم ختم ہو جاتا ہے، یہ لوگ سب گھر آ جاتے ہیں. ٹائم دکھاتے ہیں 10:10، اور جنید جو ہیں وہ جیل کے باہر عروبہ اور رشید کے بیٹھے ہوئے سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنی امیج بچا کے رکھ لو، یہ وزیر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، 7 دن کے لیے تھوڑا صبر کر لو. باہر جو ہے یہ امیج جا رہا ہوگا کہ اب تم لوگ نہیں ہو. تو دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ یہ 2 کنٹیسٹنٹس نہیں تھیں، تو ان لوگوں نے اتنے سکون سے یہ گیم بھی کھیلا اور دن بھی گزارا، کوئی لڑائی، کوئی بحث، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی کوئی اتنے خراب نہیں، وہ ان کے ساتھ مل کے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کسی سے کوئی نہ جھگڑا، نہ بحث، نہ کچھ کیا، سکون سے دن گزرا. تو جنید نے کہا کہ آپ لوگ اپنی امیج بچائیں، آپ کیوں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے گھر میں شور شرابہ، لڑائیاں ہوتی ہیں، گیم خراب ہوتے ہیں. اپنے آپ کو سیف کرو اور سیفٹی ٹاسک کے لیے بچا کے رکھو. پھر دکھاتے ہیں جی 10:23 میں جنید اٹھ کے چلے گئے تھے، اب عمر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر بھی ان کو ایک طرح سے منا رہے ہوتے ہیں. مشل صاحبہ کی کیونکہ ان سے کافی دوستی رہی ہے شروع سے، جب زینب عمر کی دوست تھی تو مشل بھی ان کی دوست تھی، مطلب ان تینوں کا ایک اچھا ساتھ تھا. تو مشل تو بڑی ناراض ہوتی ہے کہ تم تو عمر بالکل چینج ہو گئے ہو، تم تو کل ویسے پہلے والے نظر ہی نہیں آ رہے، مجھے تو تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی. اب بہت اداس ہے. تو عمر کہتا ہے میں نے کیا کہا ہے، جو وزیر مجھے کہہ رہی ہے میں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہوں، اگر میری کسی بات کو آپ کو برا لگا ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، لیکن بھئی آپ لوگ بھی تو سمجھو نا، آپ لوگ بات کیوں نہیں سنتے ہو. نہیں مجھے تو تم پہلے والے لگ ہی نہیں رہے، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی. نہ وہ اس کی کوئی اپالوجی ایکسیپٹ کرتی ہیں، نہ اس کی ایکسپلینیشن، اور وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہتی ہے. پھر عروبہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے وزیر سے کہو کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، واش روم جانا ہے، وہ چابی لے کے آئے. تو عمر کہتا ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں. خیر وہ عروبہ سے کہتا ہے کہ عروبہ سے چابی لے کے آتا ہے اور عروبہ کو واش روم لے جاتا ہے. مین وائل علی جو ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں. ٹائم دکھاتے ہیں 10:36 کا. مشہد علی کے سامنے اپنی بڑاس نکالتی ہوئی نظر آتی ہے نتاشا کے خلاف کہ ہم تو شروع سے ہی الگ تھے، ہماری بنتی نہیں تھی، اور اب اگر وہ ہم سے بدتمیزی سے بات کرے گی، مطلب بدتمیزی سے کیا، علی اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کا تو سٹائل ہی ہے یہ، وہ ایسے ہی کرتی ہیں. اب وہ وزیر ہیں تم تو کریں گی نا، تم نے تھوڑا صبر کر لو. کہتی ہے نہیں ہمیں تو یہ لگے گا نا وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اور ہماری تو بنتی نہیں ہے. پتہ نہیں مشل کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کر رہی ہیں. سب لوگوں نے کہا، ایون دانش نے، علی نے، عمر نے، کہ اس کا سٹائل ہی یہ ہے اور وہ اگر وزیر ہے تو ہمیں اس کی سننی پڑے گی. اور اب تو فیضان اور جنید بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو وزیر کی سن لو، 1 ہفتہ گزار لو، اس کے بعد پھر جو کرنا ہو کر لینا. خیر ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ڈھیٹوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. علی اس کو کہتا ہے کہ بھئی اس کے بعد اتھارٹی ہے، آپ اس کی ہمیں تو اس کی سننی پڑیں گی نا. خیر بہرحال علی پھر آتے ہیں، اتنے میں عروبہ اور وہ واپس آ جاتے ہیں. عمر مشل کو بھی آفر کرتا ہے کہ آپ کو بھی چلنا ہے تو چلیں واش روم. کہتی ہے مجھے ابھی نہیں جانا. علی جو ہے وہ کیمرے کے سامنے آ کے ووٹ کی اپیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کو میرا دیکھ ہی رہے ہیں، میں تو اپنے بارے میں کیا بتاؤں، بس آپ مجھے ووٹ کر دیں، مجھے سیو کر دیں. کیونکہ یہ گیم میں سیف نہیں ہو پاتا نا، ان سے گیم نہیں کھیلا جاتا. علی کی ویسے یہ پرابلم ہے، جتنا اچھا دانش گیم کھیل لیتا ہے اتنا علی نہیں کھیل پاتا. تو علی ہمیشہ نا کیمرے سے ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے نظر آتا ہے. میرا بس چلے تو علی اور دانش میں سے کسی کو ونر بنا دوں. دونوں اتنے اچھے انسان ہیں، بہت ہی اچھے پلیئرز بھی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے عمر بھی بہت اچھا انسان ہے. باقی اگر یہ تینوں نہیں تو پھر بس پیچھے نتاشا رہ جاتی ہیں، اور باقی لوگ تو بہت نیگیٹو ہیں. نیہا ویسے کافی، نیہا نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، اس نے کوئی نیگیٹیوٹی شو نہیں کی. اور وزیر کے اس پازیٹیو گروپ میں وہ بھی پازیٹیو ہی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ نیگیٹیو نظر آتی تھی.
اچھا اس کے بعد آخری 1 منٹ جب رہ جاتا ہے ایپیسوڈ ختم ہونے میں، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم، کچھ سیکنڈز 40-50 سیکنڈز پہلے فیضان کو عروبہ مشرق کے پاس بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جی تم لوگ جو ہے اپنی تھوڑی سی کنٹرول کر لو آواز پہ، اپنے اس پہ، تاکہ تم لوگ سیفٹی ٹاسک کے لیے بچے رہو. بڑا اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آج جو ہے عمر سیف ہو گیا، دانش پہلے ہی سیف ہو گیا تھا، یعنی ان کے گروپ کے 3 لوگ سیف ہیں. اب وہاں پہ علی اور نیہا اپوزٹ کہتے ہیں، علی اور نیہا رہ گئے اور ہم 5 ان سیف ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم سیف ہوں. یعنی ان کے دماغ میں بھی یہ گروپ تو بنا ہوا ہے نا، یہ لوگ گروپ بازی میں لگے ہوئے ہیں. یہ قدر گہری اور پتے کی بات فیضان نے ان کو بتائی ہے. اگر اس کے گروپ میں، اس کے دماغ میں گروپ بازی نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی بات نہیں کہتا. اس نے باقاعدہ ان کو کہا کہ ہمیں اپنے گروپ کو بچانا ہے، ہمیں سیف کرنا ہے، ہم 5 لوگ ہیں، سامنے تو 2 ہی رہ گئے ہیں، تو تم لوگ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ سیفٹی ٹاسک تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. خیر اسی بات کے ساتھ یہ بات ان کو شاید اتنے لوگوں نے آ کے سمجھایا ہے. اب ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کچھ عقل آئے اور یہ اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کنٹرول کریں اور گھر میں سکون سے رہے. تو بس اسی کے ساتھ جو ہے یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے. گروپ بازی تو اب لگتا ہے لمبی چلے گی. باقاعدہ بے شک وہ لوگ جو ہیں بظاہر شو نہ کریں، لیکن اندر ہی اندر ان سب کے اندر یہ گروپ بازی چل رہی ہے. چلیں دیکھتے ہیں اب نئی کل کیا ہوگا، کل کس طرح کا ٹاسک آئے گا، کس طرح کے ایٹیٹیوڈز ہوں گے اور کس طرح کے ہنگامے ہوں گے گھر میں. ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.